Good evening to all our Gateway viewers. Wherever you are joining us, we would like to welcome you to this show. हम आप तमाम लोगों को दुनिया के हर खित्ते से जो इस शो को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ मुकम्मल इसके वक्त के साथ के लिए जुड़े रहें, इसलिए क्योंकि आज हमने बहुत ही अहम बातों से पर्दा उठाना है। आप सब जानते हैं कि 2009 से ये गेटवे गज़ट प्रोग्राम जुमेरात की शाम बमुताबिक 8:30 बजे यूके टाइम बड़े तवातर से नशर किया जाता रहा है। हमने इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के बहुत से मसाइल से पर्दा उठाया, पाकिस्तान से आने वाली बहुत सी अच्छी खबरें भी दी और इस तरीके से हमने पाकिस्तान के एक ख़ास हिस्से की खिदमत जारी रखी है, यानी पाकिस्तान की अक़लियतों की। इसमें हमने हर अक़लियत के लिए आवाज़ उठाई है और अक़लियत होने के नाते से पाकिस्तान में सबसे बड़ी अक़लियत चूँकि मसीहियों की है और मसीहियों के नज़दीक एक नहायत ही अहम दिन यानी क्रिसमस, जिसे पूरी दुनिया मनाती है, वो अब 1 महीने से भी कम रह गया है। तो हम उस प्रोग्राम के बारे में, उस अहम दिन के बारे में आज गुफ्तगू करना चाहते हैं आपसे। और जैसे मैंने कहा है कि हमारे इस प्रोग्राम में जो बातें की जाती हैं उनका ताल्लुक़ एंटरटेनमेंट से नहीं होता, बल्कि उनका ताल्लुक़ बड़े संजीदा मौज़ूआत से होता है। आज का मौजू है क्रिसमस और इसको डिस्कस करने के लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है। आज पहली बार हमारे साथ पास्टर ऑगस्टीन नाज मौजूद हैं। पादरी साहब, वेलकम टू द शो। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू विद अस टुडे इन द स्टूडियो। MATV के स्टूडियोज़ और गेटवे गज़ट के इस प्रोग्राम में आपको मैं अपने साथ पाकर बहुत खुशी महसूस करता हूँ और मुझे यकीन है कि आज हमारे सामाईन नाजरीन बहुत कुछ सीखेंगे। पादरी साहब, इससे पहले कि हम मज़ीद अपने टॉपिक की तरफ जाएं, मैं ये बताना चाहता हूँ अपने सामाईन को, नाजरीन को, कि पादरी साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, कराची से है और वो यहाँ पर ट्रिनिटी चर्च में खिदमत कर रहे हैं। ट्रिनिटी चर्च हाइंड्स रोड हारो में पाया जाता है और उसकी पोस्ट कोड है HA11RX। अगर आप इस इलाके में रहते हैं, वेम्बली, हारो ऑन द हिल और इन जगहों पे, और कहीं पे गिरजे के लिए नहीं जाते या जाना चाहते हैं जहाँ पे उर्दू, पंजाबी, हिंदी में इबादत हो, तो प्लीज़ जॉइन अस। पादरी ऑगस्टीन नाज ये हमारे पासबान हैं, ट्रिनिटी चर्च हाइंड्स रोड HA11RX। इसके अलावा अब मैं गुजारिश करूंगा पादरी साहब से कि वो हमें खुद अपने बारे में थोड़ा सा और बताएं ताकि फिर हम आज के मौजू को डिस्कस कर सकें। जी पादरी साहब। सबसे पहले तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का बहुत नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आज गेटवे गज़ट और इस टेलीविज़न चैनल के थ्रू खुदा के कलाम की बातों को आप तक पहुंचा सकूं। उसके बाद मैं आली जनाब डॉक्टर अख्तर अंजली साहब का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया, उनका शुक्रगुजार हूं। इसके साथ ही सारी कलीसिया की जो यहाँ पर मुझे प्यार करते हैं। मेरा नाम, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, पास्टर ऑगस्टीन नाज, और मेरा जो ताल्लुक़ है कराची से है और मैंने सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज से 2nd पोजीशन में MDiv किया, जिसमें खुदावंद ने मुझे तौफीक दी कि मैं इब्रानी और यूनानी जो ज़ुबानें हैं उनमें भी खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को, भेदों को सीख सकूं और कलीसिया तक पहुंचा सकूं। मेरे वालिद बिशप यूसुफ एम नाज, जो 2023 में जून में वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन मेरे लिए वो बड़े अच्छे मॉडल रहे खिदमत में, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी। मेरी वालदा मिसेस मुसरत नाज, जिन्होंने मेरे वालिद का बहुत साथ दिया और मेरा वक्त मेरे वालिदैन के साथ बहुत ज़्यादा गुजरा, जिसकी वजह से खुदावंद ने भी मुझे मेरे वालिद के बाद चुना ताकि मैं इस खिदमत को जारी और सारी रख सकूं।
لودھیکیا چرچ اور پاکستان کراچی کے اندر تعمیر کیا گیا، جس میں خداوند کے بندہ ناز صاحب، میرے ڈیڈی یوسف ناز، اور میری ماما، انہوں نے جب یہ آغاز کیا اور خداوند نے اس کو بہت پھلدار ثابت کیا، جس میں میں نے سنڈے اسکول منسٹری سے آغاز کیا خدمت کا، اور مجھے بہت سارے ویژنز آئے۔ میری گواہی یہ ہے کہ میں ایک دنیا کی طرح ایک عام لڑکا تھا اور خداوند کی طرف میرا کوئی خاصا دھیان نہیں تھا، لیکن مجھے بہت سارے ویژنز آئے، ڈریمز آئے، مجھے پتہ چلا کہ خداوند مجھ سے خدمت لینا چاہتے ہیں۔ میں نے سرنڈر نہیں کیا، لیکن پھر مجھے اپنی جان کا زندگی ایسا وقت آیا کہ مجھے اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے، ایسے انسیڈنٹ میری لائف میں ہوئے۔ اس وقت پھر میں نے ریئلائز کیا، مجھے خداوند خواب میں رویا میں ملے، میں نے ان کی گلوری دیکھی، ان کا چہرہ میں نے دیکھا، کلیئر تو نہیں دیکھا لیکن پوری لائٹ تھی، اور انہوں نے مجھے خود کہا کہ آؤ، مجھے انہوں نے اشارہ کیا میری طرف۔ وہ پوائنٹ میری لائف میں ایسا تھا 2012 میں، پھر میں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو سبمٹ کیا خداوند کے حضور میں، میری سبمیشن کا ڈے تھا وہ۔ اس وقت پھر خداوند نے مجھے اٹھایا اور پھر آج میں آپ کے سامنے ہوں اور ہر جگہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہا ہوں۔ شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑے خوبصورتی سے اپنی روحانی سفر کو بیان کیا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے ناظرین سامعین اس بات کو نہ سمجھتے ہوں، کہ جب بہت سے پادری صاحبان جنہوں نے تھیولوجیکل ٹریننگ باقاعدہ کی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے عبرانی زبان اور یونانی زبان بھی سیکھی تاکہ مقدس صحائف کو آپ اوریجنل لینگویجز میں پڑھ سکیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ نام کے بعد لکھتے ہیں LCP، تو کائنڈلی ایکسپلین کیجئے گا اس سے کیا بنتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جی اس سے یہ مراد ہے ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ یہ جو LCP ہے یہ میں لگاتا ہوں لودھیکیا چرچ ان پاکستان، یہ سمجھ لیں کہ میرا ایک مدر چرچ ہے۔ میں اس کے لیے اس لیے بہت زیادہ کانشیس بھی ہوں کیونکہ میری جو کالنگ ہے وہ اس پلیٹ فارم سے ہوئی تھی۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ میرے ڈیڈی بشپ صاحب جب کلام کر رہے تھے، اور میں ایک وہ لڑکا تھا جو چرچ میں بیٹھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور میں MCB مسلم کمرشل بینک مہدی ٹاور شارع فیصل کراچی برانچ میں ایز اے ایکٹنگ ٹیم لیڈر تھا، اور مجھے سنڈے کے دن بھی یہی ہوتا تھا کہ میں چونکہ کنزیومر بینکنگ سے تعلق رکھتا تھا، اور مجھے ہوتا تھا کہ میں اس دن بھی کسٹمرز کو ٹائم دوں، اپنی سیل کروں، پیسے بناؤں، تو میرا آدھا دھیان ہوتا تھا باہر کی دنیا کی طرف، چرچ میں بیٹھے ہوئے بھی۔ تو میرے ڈیڈی نے کلام کے بعد ایک گیت کی کال کی، ساری کلیسیا مل کر گئے، جس میں تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا۔ جی، اور میں نہیں جانتا، شاید جو لوگ کالنگ کو سمجھتے ہیں، آپ بلیو کریں کہ میری آنکھوں میں وہ گیت سنتے ہوئے آنسو آ گئے، اور جب یہ مصرع آیا نا کہ میں تیرے لیے چھوڑ کر عرش کا جلال زمین پر آیا ہوں، پر تو میرے لیے کیا لایا ہے، اس انترے کے اوپر میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اور چونکہ میں تھوڑا بہت تو آ ہی گیا تھا خدا کی طرف، لیکن ذہنیت ابھی بھی نہیں مطمئن تھی، اس وقت پھر میں ٹوٹا، اور وہ میرا دن تھا کہ اس جگہ پر میری چینجنگ ہوئی۔ پھر جب میں نے سگریٹ نوشی، شراب نوشی، بیڈ گیدرنگز، بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز جب ان کو خدا حافظ کیا تو میری باڈی میں بہت ساری ڈیزیزز پیدا ہوئیں۔ پھر میں نے اسی چیپل کے اندر دعائیں کی کہ میں نے کہا خداوند یا تو مجھے اس دنیا سے لے جائے گا یا مجھے بچا لے گا کہ میں تیرے لیے استعمال ہوں، اور وہی ہوا کہ اس نے مجھے بچایا، چونکہ مجھے بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جب خداوند نے مجھے کال کیا، کیونکہ شیطان بھی بہت زور لگا رہا تھا۔ تو اس لیے میں LCP کو یاد رکھتا ہوں کیونکہ وہ میرا مدر چرچ ہے، تاکہ میں اس میں اس کو یاد کروں کہ یہ میری لائف چینجنگ پوائنٹ ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، آپ نے اپنی گواہی دی اور بتایا کہ جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو وہ ساری چیزیں ترک ہو گئیں، ترک کر دی گئی۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ معجزہ ہے کہ جو لوگ واقعی اسے قبول کرتے ہیں تو وہ پھر بالکل ایک تبدیل شدہ شخص بن جاتے ہیں۔ جیزس چینجز،
and always changes for the better, but in fact for the best. पादरी साहब, अब हम आते हैं आज अपने मौजू की तरफ. आज के मौजू के लिए जैसे मैंने शुरू में बताया था कि क्रिसमस में अब एक महीने से भी कम फासला रह गया है, अरसा रह गया है. तो सबसे पहली तो बात यह है कि आप हमें यह बताएं कि मसीहियों के लिए थियोलॉजिकली, रूहानी लिहाज से, इल्म इलाहियात के मानों में क्रिसमस की अहमियत और मानवीयत क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल को जो है वो क्रिसमस के दौरान बहुत सारे लोग इसका जवाब भी सीखना चाहते हैं ताकि ये हमारे ईमान में इजाफा करता है. डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरी अंडरस्टैंडिंग इस सवाल के मुतालिक ये है कि हमारे लिए जो क्रिसमस की एक रूहानी अहमियत है वो पूरी की पूरी उस मयार के गिर्द घूमती है, और वो मयार ये है कि जो हमारा मरकजी अकीदा है, जिसे हम सेंट्रल डॉक्ट्रिन कहते हैं क्रिश्चियन बिलीफ की, मसीही ईमान की, और उसके अंदर टोटल 5 चीजें आ जाती हैं जिसे सीखना हम सब के लिए बहुत जरूरी है. जो पहली चीज है वो ये आती है कि जो पुराने अहदनामे की जो पेशीन गोइयां थी, प्रोफेसीज थी, वो न्यू टेस्टामेंट के अंदर आकर पूरी हुई हैं. मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, चूंकि स्कॉलर्स जो हैं वो ये बयान करते हैं और मसीही तारीख ये बयान करती है कि 200 to 400 प्रोफेसीज हैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो पुराने अहदनामे के अंदर यीशु मसीह के बारे में की गई. और डॉक्टर साहब, इसके अंदर जो और सामाईन, इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो बहुत खूबसूरत है, और वो ये है कि ये जो पेशीन गोइयां हैं ये सिर्फ पैदाइश से मुंसलिक नहीं है. खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसकी पैदाइश की पेशीन गोइयां, बाकायदा जगह, मकाम, उन लोगों के बारे में जो लोगों में से वो आएंगे, कबीला, खानदान, नस्ल. खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में वक्त गुजारेंगे और क्या क्या इम्कानात और खुदा के बड़े जलाल और काम लोग देखेंगे, इसकी पेशीन गोइयां, और उसकी मौत और मौत के जाने के बाद आसमान, और आसमान से फिर आने के बाद अदालत, क्योंकि यीशु मसीह ने दावा किया कि अदालत का भी इख्तियार मुझे दिया गया है. ये भी पेशीन गोइयां एक शख्स के आने से हजारों साल पहले, 100 साल पहले बयान कर दी गई. जी, ये जी सॉरी पादरी साहब, आपने बताया कि ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये जो पेशीन गोइयां हैं ये बड़ी तफसील में कि वो कहाँ पैदा होंगे, वो हालात वाक़यात क्या होंगे, उनके साथ क्या किया जाएगा, ये सब कुछ मुकद्दस सहाइफ में पहले से बयान कर दिए गए हैं. तो फिर क्रिसमस का ये त्यौहार जो मसीही दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के मसीही जहां कहीं भी पाए जाते हैं, वो इस क्रिसमस के त्यौहार को जब मनाते हैं तो उनकी खुशी या उनकी जो क्रिसमस को मनाना है, सेलिब्रेशंस जो है, और उस सेलिब्रेशंस में वो इन तमाम चीज़ों को किस तरह से याद करते हैं, या ये तमाम चीज़ें किस तरीके से उनकी सेलिब्रेशंस को इफेक्ट करती हैं विद इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी. अब मैं बात कर रहा हूँ सर. जी वो बहुत अच्छा. जी विद इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी जब इन सारे वाकयात की बात होती है तो फिर 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो 2 चीजें क्या हैं? पहली चीज है द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट. खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है, हम लोग क्रिसमस में जो आम एक फहमो ख्याल पाया जाता है वो ये होता है कि यीशु मसीह पैदा हुए हैं, लेकिन ये बात हकीकत नहीं है. यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, बल्कि यीशु मसीह ने जिस्म इख्तियार किया है, जिसे हम यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 14 के अंदर आया है कि और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से हमारे दरमियान ठहरा
اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ میرے عزیزو، جب ہم اس چیز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کی پیدائش کو اس جسم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جسم پیدا ہوا، جس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف بڑی خوبصورتی سے لکھتا ہے 10ویں باب کے اندر، ہیبروز چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 to 8 میں لکھتا ہے کہ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ جب بدن تیار کیا تو سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، کیونکہ کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ تو جس ہستی کے بارے میں کتاب کے ورقوں میں ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا ہے وہ پہلے سے موجود ہے، پری ایگزسٹنس، اور پھر پری ایگزسٹنس کو اور انکارنیشن کو یعنی تجسم کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ وہ پہلے سے موجود تھا، دنیا کی تخلیق اس کے سامنے ہوئی، اس نے خود باپ کے ساتھ شرکت کر کے اس کو تخلیق کیا دنیا کو۔ اس لیے کلام کے اندر یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے جب اس نے لازر کو زندہ کیا، دا گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 11 کے اندر لازر کو 4 دن ہوئے اور اس نے دعا میں یہ کہا کہ اے خدا تو میری سنتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو آج بھی میری سنے گا۔ اور اس نے ایک دعویٰ ایک بات کیا کی، اس نے کہا کہ جو جلال بنائے عالم سے پیشتر میں تیرے ساتھ رکھتا تھا آج تو اسے ظاہر کر۔ اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ خدا دنیا کی تخلیق اور جب سے خدا ہے اس تب سے ہی خدا کا بیٹا ہے یسوع مسیح، اور یہ دونوں موجود تھے اور یسوع مسیح نے صرف جسم اختیار کیا۔ اس لیے افیشنز کے اندر لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت اختیار کرتی ہے۔ پادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی خوبصورت تشریح کی ہے۔ میں اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ توریت اور زبور انبیاء کے صحائف میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ میرے متعلق ہیں۔ بے شک، بالکل، یعنی کہ he owned all the prophecies and then he made sure that his disciples، اس کے شاگرد، سننے والے لوگ اور ہم جو اس کے آج شاگرد ہیں اور جب تک خداوند یسوع مسیح واپس نہیں آتے، ہم ان باتوں کو بار بار پڑھیں گے۔ جو باتیں، جو پیشین گوئیاں، جو نبوتیں کی گئی تھی، خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ وہ میرے بارے میں ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں۔ and that makes this whole event a very powerful اور ایک یونیورسل ایونٹ ہے، کیونکہ پادری صاحب میرے نزدیک تو کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جس کے بارے میں 300 400 یا جتنی بھی پیشین گوئی ہیں وہ ان کے آنے سے پہلے کر دی جائے، اور پھر جب وہ شخص آئے تو وہ تمام پیشین گوئیاں اسی طرح سے پوری ہوں جس طریقے سے مقدس صحائف میں لکھی گئی ہیں۔ دس از ایک یونیورسل پلان ہے جو انفولڈ ہو رہا ہے اور بالکل اسی پلان کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ہم مسیحیوں کا عقیدہ ہے، یہ ہم مسیحیوں کا ایمان ہے۔ اور سوری، ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور اس میں آتی ہے اور وہ یہ آتی ہے کہ جب ہم اس کرسمس کے سیزن میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں ایک خدا کی محبت کا ایک تصور نظر آتا ہے کہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ گاڈ ڈیمونسٹریٹ ہز لو ٹوورڈز دا ہیومینٹی، جس کو ہم بائبل مقدس کے مطابق ڈیوائن لو کہتے ہیں، الہی محبت، کہ خدا نے اس کرسمس کے ایونٹ کے اندر اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج کر اپنی محبت کا ثبوت دیا کہ میں دنیا سے کتنا پیار کرتا ہوں کہ میں نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کے اندر بھیج دیا۔ جی، تھینک یو ویری مچ۔ اور اس کے ساتھ یہ جو ہماری مسیحی ڈاکٹرن ہے، ہمارا مسیحی عقیدہ ہے، یہ اس کی تکمیل کے لیے یہ بہت اہم پہلو ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف ایک منصوبے کے تحت ہی نہیں آئے بلکہ وہ خدا کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے
اور گفٹ فرام دی ہیونز، ڈیوائن گفٹ بن کے آئے. اور اس لیے مسیحیت میں جب کرسمس کا تہوار آتا ہے تو تحفے تحائف دینا اور خوشی کرنا یہ ہماری ایک روایت ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ بڑی مبارک بابرکت روایت ہے. بہت سے لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب کرسمس کے دن آتے ہیں تو ہمارے بعض مسلمان دوست جو ہیں وہ اس کے بارے میں بڑی ایسی ویڈیوز اب بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور جن کے بارے میں وہ ان کا حق ہے، وہ انہیں کرنا چاہیے. لیکن میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں پارث صاحب کہ مسیحیت میں تو چلے کرسمس کا جو عمل دخل ہے یا اس کا جو اثر و رسوخ ہے وہ ہے، لیکن آپ ہمیں یہ ذرا بتائیے، آپ روشنی ڈالیں اس بات پہ کہ کرسمس جو ہے وہ صرف کرسچن تہوار نہیں. اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو اس کی آفاقی اہمیت بھی ہے، ایک یونیورسل امپورٹنس ہے، اور اس کی ریچ اور امپیکٹ جو ہے وہ یونیورسل ہے. آپ اس کے بارے میں کیا فرمانا چاہیں گے کہ غیر مسیحیوں پر اور فار دی ورلڈ ایٹ لارج، not only Christians now but the world at large, everybody in the world، اس پہ مسیحیت کے علاوہ کرسمس کا کیا اثر و رسوخ ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ سوال آپ کا بہت اچھا لگا، اور میں اس کو جو دیکھتا ہوں وہ دو طرح سے دیکھتا ہوں. چونکہ جب ہم آفاقی طور پر بات کرتے ہیں یونیورسلی کہ دنیا میں چونکہ بلیورز یعنی کرسچنز ہیں اور جو مسیحی ہیں غیر مسیحی ہیں، تو میں اس کو دو کیٹیگری کے اندر آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. جو پہلی کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کلچرل اینڈ ہسٹوریکل بیسس کے اندر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات یہ ہے کہ جب بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم کرسمس یعنی اس بڑے تہوار کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں جو اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ سن آف گاڈ ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اور ان کی ایک معجزانہ پیدائش ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی وہ اس تہوار کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ سماجی طور پر یہ تہوار بڑی اہمیت رکھتا ہے، تاریخی طور پر یہ تہوار بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور روایتی طور پر یہ تہوار بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو انوالو ہونا پڑ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دفاتر، آفیسز، ہاسپٹلز، شاپنگ سینٹرز، روڈز، اسٹریٹس، ہر جگہ پر کرسمس ٹری سجائے جاتے ہیں، ستارے لگائے جاتے ہیں. اور یہ جو ستارہ ہے یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جب یسوع مسیح دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو ستارہ جو پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا وہ دیکھا گیا، اور پورب سے مجوسی اس ستارے کے ذریعے یسوع مسیح تک پہنچے. تو ہوتا کیا ہے کہ پیچھے ڈاکٹر صاحب میں سوال کرتا ہوں کہ بچتا کیا ہے؟ دفاتر بھی سج گئے، ہاسپٹل بھی سج گئے، گھر بھی سج گئے، گلیاں بھی سج گئی، شاپنگ سینٹرز بھی سج گئے، ہوٹل بھی سج گئے، کیک کاٹے جاتے ہیں، جو مسیحی سٹاف ہے وہ غیر مسیحیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں. تو چاہے لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر عقیدہ نہیں ان کا، لیکن وہ پھر بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں جیسے ریڈ کراس آرگنائزیشن ہے. اور صاحب آپ یہیں سے بات کو شروع کیجئے گا. سوری میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ نے ابھی جو بتایا کہ جس طریقے سے دفاتر، سڑکیں، ہسپتال، تمام عمارات، سرکاری ادارے، یہاں تک کہ جہازوں میں بھی وہ کرسمس ڈیکوریشنز ہو جاتی ہیں ایئرپورٹس پہ. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سال میں یہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے 23-24 دسمبر سے لے کر پھر 1 جنوری تک، ہر سال یہ 7-8 دن جو ہے جو کرسمس کے ڈیز جنہیں ہم 7 ڈیز آف کرسمس کہتے ہیں، اگر کوئی باہر سے مخلوق اس کرۂ ارض کو، اس پانی اور مٹی کی گولی کو جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں، کرۂ ارض، اس زمین کو دیکھے تو وہ ضرور مخلوق سوچیں گے کہ ہر سال اس ایک ہفتے میں دا کرسمس ٹو نیو ایئر ونڈو جو بنتی ہے 7-8 دنوں کی، یہ زمین جو ہے اتنی روشن ہو جاتی ہے جو کہ یہ باقی 356 دنوں میں کبھی نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ کرسمس کے دن اور پھر نیو ایئر کے دن
the whole world becomes immersed with lights and colors. Amen. It becomes so beautiful that if somebody was looking at from above, वो कहेगा कि इस खित्ते में कुछ ना कुछ तो हुआ है जो अब पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट कर रही है. ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राजील, अमेरिका, कनाडा, सारे जजीरे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, द होल ग्लोब बिकम्स लाइक अ क्रिसमस ट्री, वेदर पीपल रियलाइज इट और नॉट. अगर कोई ऊपर से तस्वीरें ले नासा वाले, तो दैट इज वन टाइम when the whole world will be lit with lights more than on any other occasion of the year. जी पारी साहब आप जी जारी रखिए. जी बहुत अच्छा, आपने मजीद इसको और ज्यादा बताया. जिस तरह एरोप्लेन्स के अंदर और ग्लोब की अगर तस्वीरें ली जाएं तो दुनिया में हर तरफ ही हमें चरागा और नूर नजर आएगा. बिल्कुल, इसको हम आगे इस तरह कंटिन्यू करते हैं कि जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है मिसाल के तौर पर, उसके अंदर जो चंदे हैं वो बढ़ जाते हैं, और जब ये बढ़ते हैं तो डोनेशंस जो हैं वो उनका जखीरा भी बढ़ता है. इन तारीख के अंदर क्रिसमस और नए साल और इवन 6 जनवरी यानी एपिफनी तक लोग दिल खोलकर डिस्काउंट देते हैं शॉपिंग सेंटर्स के अंदर, मॉल्स के अंदर. आप ये देखें कि कपड़ा जो हम पहनते हैं इस पर हमें डिस्काउंट मिलता है 75%, 50% डिस्काउंट. खाने की जो अशिया है, ग़िज़ा, फूड, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, वो पहले से बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है. और डॉक्टर साहब ये दुनिया के किसी एक खित्ते की बात नहीं जी, बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर ये काम हो रहा होता है जी. यहां तक कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसमें शरीक होते हैं. वो घरों के अंदर अपने जानवरों के साथ, जो पेट्स हैं यानी एनिमल्स हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं. उनको क्रिसमस कैप पहनाकर उनकी फोटो सोशल मीडिया पर लगाते हैं. तो जो जानवर हैं यानी एनिमल हैं जो घर पे वो रहते हैं, उनको भी इस खुशी में शरीक किया जाता है. ये खुशी से इंसान तो क्या, दुनिया की बनाई हुई तख्लीक नबातियात यानी प्लांट्स भी सजाए जाते हैं, ओरिजिनल प्लांट्स, उनको भी चरागां किया जाता है, जानवर भी सजाए जाते हैं, इंसान और गलियां, तो पीछे रह क्या जाता है. जी पारी साहब, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ये बयान करना चाहता हूँ कि आपने अभी बताया कि किस तरीके से रेड क्रॉस की जो डोनेशंस हैं, जो वो चंदे इकट्ठे करते हैं जंगों में बीमारों और जख्मियों की तीमारदारी के लिए, रेड क्रॉस के हेलीकॉप्टर्स और ये वो, तो उनके चंदों में इजाफा हो जाता है, डोनेशंस बढ़ जाती हैं. और दूसरी बात यह है कि ये साल का वो वक्त होता है जब बहुत से लोग अपने घरों को खोल देते हैं ताकि जो होमलेस लोग हैं जी जी उनको घरों में उतारा जाए, गिरजा घरों में उतारा जाए, अपने घरों में उतारा जाए, और फिर उनको फ्रेश सूप और फ्रेश फूड और केक, और मतलब कहने का मकसद ये है कि वो जो एक क्रिसमस स्पिरिट जिसे हम कहते हैं जी जी, ना सिर्फ वसूल करने की बल्कि लोगों के साथ ब्लेसिंग्स को शेयर करने की स्पिरिट, उसमें इतना ज्यादा इजाफा होता है कि दिस इज समथिंग दैट हैपेंस ओनली ऑन क्रिसमस वंस अ ईयर. जी पाजी साहब आप फरमाइए. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है. और इस चीज को जब हम देखते हैं, जैसे कि हम अभी जिस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें गॉड्स लव नजर आना शुरू हो जाता है कि चीजें सस्ती हो जाती है, इंसान जो अपना पर्सनल मुफाद है उसको खो देता है, भूल जाता है, और इस इवेंट को और दोबाला, खुशियों को और ज्यादा दोबाला करने के लिए ये सारी चीजें की जाती. यहां तक कि जो जिसको हम कहते हैं जो डोमेस्टिक यूज की चीजें होती हैं, हाउस होल्ड की चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हम घरों पे यूज करते हैं, उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिल जाता है ताकि हम घरों को अच्छा खासा चरागा कर सकें और हर एक यूज की चीज हम ला सकें. ये चीजें मोहब्बत को जाहिर करती हैं. और मैं एक चीज सिर्फ इसको बयान ये करना चाहता हूं कि हम ये देखते हैं कि इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल है जो फंड्स देते हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो मसीही लोग हैं. और ये क्यों होता है? क्योंकि वो अपने ईमान को प्रैक्टिस करते हैं अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि अगर तुझसे कोई कुर्ता मांगे तो उसको भी दे दे, अगर तेरे पास 2 गिलास हैं तो उसको दे जो प्यासा है पानी के लिए. और जगहों पर, सड़कों पर तो लोग उनको भी सलाम करते हैं जिनको दूसरे लोग भी सलाम करते, तुम उनको सलाम करो जो तुम्हें सलाम करना नहीं चाहते.
یہ محبت جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے کرسمس کے دوران اور زیادہ طور پر. جی پاری صاحب بعد میں کہا کہ یہ ڈونیشنز کرسچنز دیتے ہیں. مجھے یاد ہے جب سونامی آیا تھا انڈونیشیا میں تو سب سے زیادہ پر کیپیٹا اور پر 1000 پاپولیشن کے لحاظ سے جو فوڈ کی اور پیسوں کی ڈونیشنز تھی وہ یو کے سے گئی تھی. اور بلکہ اور ہمیشہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کرسچن نیشنز آر ویری، اور بھی لوگ کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، اچھے دل سب کے پاس ہوتے ہیں، ایوری باڈی ہیز خدا جس کو بھی متاثر کرے. لیکن ایز اے کمیونٹی، ایز نیشنز ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کرسمس کے دنوں میں یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ چیزیں مہنگی نہیں کی جاتی بلکہ سستی کر دی جاتی. خوراک مہنگی نہیں کی جاتی، خوراک سستی کر دی جاتی ہے. کپڑے جو ہیں ان کو سستا کر دیا جاتا ہے. پاری صاحب یہ ساری باتیں، اور پھر اس طریقے سے جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں ان میں ڈونیشنز بڑھ جاتی ہیں. ریڈ کراس ہے جیسے، اور پرندوں کے لیے جو آرگنائزیشنز ہیں، جانوروں کے لیے یہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا اپنی گفتگو میں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیجئے گا ہمارے سامعین کے لیے. شاید وہ لفظ نیا تھا، ایپیفنی. اور اس کے ساتھ پھر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ کرسچن تھیالوجی میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تھیوفنی. تھیوفنی اور ایپیفنی، آپ نے ابھی ایپیفنی استعمال کیا تھا، تو کائنڈلی یہ ذرا ایجوکیٹ دا آڈینس، واٹ آر دیز ٹو ٹرمز؟ جی اس سے پہلے کہ ہم ایپیفنی اور اس کو بیان کریں، لیکن ان دونوں کو میں سمجھتا ہوں سیکھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز بیان کر دوں تاکہ پھر ہم ایپیفنی اور تھیوفنی کی طرف چلیں گے. جی. خدا کی محبت جب کرسمس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اپنے ایمان کی پریکٹس کر کے، تو اس میں ایک چیز بہت زیادہ خوبصورت ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ وہی شخص محبت کر سکتا ہے جس نے خدا کی محبت کا تجربہ کیا ہو. اور خدا کی جو محبت ہے وہ ظہور ہوتی ہے، یعنی ظاہر ہوتی ہے یسوع مسیح کے ذریعے. میں آج دنیا میں رہنے والے دوسری قوموں، دوسرے لوگوں سے محبت تبھی کر سکتا ہوں کہ اگر میں نے محبت کا تجربہ کیا ہو. اور یہ محبت کا تجربہ کرنے کے لیے مجھے محبت کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ محبت کو دیکھنے کے لیے مجھے مسیح یسوع کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ محبت کی کوئی اپنی تصویر نہیں ہے، لیکن اگر میں محبت کو دیکھنا چاہوں تو میں مسیح کی تصویر کو دیکھ لوں. اور جب میں مسیح کی تصویر کو دیکھتا ہوں تو مجھے محبت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تاکہ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی محبت رکھ سکوں. ڈاکٹر صاحب، اب اس چیز کے لیے جو خوبصورت بات ہے جو آپ نے کہی ایپیفنی کے لیے، کچھ لوگ اسے ایپیفینی بھی کہتے ہیں، لیکن جو صحیح لفظ ہے وہ سچ میں یہی ہے، ٹو بی آنیسٹ، ایپیفنی. اور ایپیفنی کا جو تصور ہے وہ ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ملتا ہے. ایپیفنی سے پہلے ایک اور لفظ آتا ہے جس کو ہم تھیوفنی کہتے ہیں. تھیوفنی ایکچولی ایپیفنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے تھیوفنی کو سمجھنا پڑے گا. تھیوفنی جو ہے اس کو عام سمجھنے کے لیے، عام فہم کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ خدا کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر خدا جب ظاہر ہوئے موسیٰ کے اوپر تو خدا کا جلال اس نے جھاڑی کے اندر دیکھا. روشنی تھی، جھاڑی جل رہی تھی، لیکن خداوند کے بندہ بزرگ موسیٰ نے کہا کہ یہ جھاڑی بسم کیوں نہیں ہوتی، جل کیوں نہیں جاتی. جب وہ پاس آئے تو خدا نے کہا کہ میں تیرے باپ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. کیونکہ یہ جگہ پاک ہے تو اپنی چپل پیچھے اتار دے. اس وقت خداوند کے بندہ موسیٰ نے ریلائز کیا کہ یہ جو ہستی ہے یہ خدا ہے، اور خدا کو وہ دیکھا نہیں، اس نے جلال دیکھا لیکن خدا کی آواز کا تجربہ کیا. خداوند کے بندہ ایلیا سے خدا مخاطب ہوتے تھے، خداوند کے بندہ نوح سے خدا مخاطب ہوتے تھے، ابراہم سے خدا ممرے کے بلوتوں کے اندر بات کیا کرتے تھے. تو جو تھیوفنی ہے وہ ایکچولی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ خدا کی آواز ہے.
سیموئل کو خدا نے 3 بار پکارا، سیموئل سیموئل سیموئل، اور وہ ایلی کے پاس گئے، کاہن کے پاس، لیکن ایلی نے کہا کہ یہ خدا کی آواز ہے، اب اگر سیموئل آواز آئے گی تو یہ کہنا کہ ہاں خدا میں حاضر ہوں۔ جی پادری صاحب، تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا مزید اپنے آڈینس کے لیے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ تو تھیوفنی ایک ببلیکل کانسیپٹ ہے کہ جب خدا اپنے انبیاء پر، اپنے چنیدہ بزرگوں پر، لوگوں پر، سیموئل ایک بچہ تھا، اس کے لیے when God spoke to his people, this was theophonic، یعنی کہ ساؤنڈ آف گاڈ، وائس آف گاڈ زیادہ بہتر ہے، وائس آف گاڈ۔ تو وائس آف گاڈ جب ہو تو اس کو ہم تھیوفنی کہتے ہیں۔ اور تھیوفنی کا تجربہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا پادری صاحب، بزرگ موسیٰ کو ہوا، جی سیموئل کو ہوا، ایلیا نبی کو ہوا، اور اس طریقے سے گاڈ اسپوک اینڈ مین اور پیپل ہرڈ، دیٹ از تھیوفنی۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کی تشریح کی ہے، اور I've learned it very clearly، اور کائنڈلی آپ جاری رکھیے اپنے۔ جی اب یہ جو تھیوفنی ہے، جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آتے ہیں تو وہاں پر ہم نے خدا کی آواز کا تجربہ کیا، مختلف انبیاء کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آیا۔ لیکن جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ہمیں ایک بڑی خوبصورت چیز نظر آتی ہے، لیکن اس کی جو پیشین گوئی ہے وہ پھر ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بڑی خوبصورتی سے مل جاتی ہے۔ جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ یعنی دا بک آف ایزایہ چیپٹر نمبر 60 ورس نمبر 1 to 6 پڑھتے ہیں، پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک، تو ہمیں ایک آیت بڑی خوبصورت ملتی ہے۔ وہ یہ ملتی ہے کہ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا، اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ یہ تھوڑا سا جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں ایجوکیٹ کریں، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ جن کے پاس بائبل ہے، جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ بڑا اس کو انجوائے کریں گے، ایپیفنی اینڈ تھیوفنی کو۔ اٹھ منور ہو، اور جو منور لفظ ہے اردو کا، اگر ہم اس کو اردو لغت کے اندر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے جس کو روشن کیا ہو، کسی روشنی کی پہلے سے ایگزسٹنس ہو، اور اس روشنی سے جیسے ایک دیے سے دوسری ایک بجھی ہوئی کینڈل کو جلایا جاتا ہے۔ کہتا ہے اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا۔ اب اس نور جو آیا ہے، اس نور سے تو بھی منور ہو، روشن ہو جا اور اٹھ جا، کیونکہ خداوند کا جلال، دا گلوری آف گاڈ تجھ پر ظاہر ہوئی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ پریڈکشن ہے، یعنی پروفیسی ہے، جو ہمیں یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو چرواہوں نے اس نور کا تجربہ کیا، اس جلال کا تجربہ کیا، مجوسیوں نے اس جلال کا تجربہ کیا کہ اب یہ وہ نور ہے جو اپنی ذات میں تو نور ہے، لیکن وہ اپنے نور سے تجھے بھی روشن کرے گا۔ ویری گڈ۔ یہ وہ نور نہیں جو اپنی حدود تک محدود ہے۔ اگر میں اگسٹن ہوں تو میں اگسٹن ہوں، جی، میں کسی دوسرے کو اگسٹن نہیں بنا سکتا، لیکن خداوند یسوع مسیح ایک ایسی ذات، ایسا نور ہے، ایسا جلال ہے جو اپنے جلال سے دوسرے کو جلالی نور بنا دیتے ہیں، نورانی بنا سکتے ہیں، روشن کر سکتے ہیں۔ جی، تو ایپیفنی کا مطلب یہ ہے، آپ نے جس طریقے سے بھی سمجھایا، کہ خدا کے نور کو قبول کرنے کے بعد جب انسان خود منور ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ وہ نور ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اس نے خدا کے نور کو اپنے اوپر یا اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ تو دس کانسیپٹ از کالڈ ایپیفنی۔ میں اس کو تھوڑا کمپلیٹ کر لوں اور تھوڑا سا اوکے۔ اب تھیوفنی جو ہم نے سیکھا تھا، وہ یہ ہم نے جانا تھا کہ وہ خدا کی ایک آواز ہے، دا وائس آف گاڈ۔ جی، ایپیفنی جو ہے وہ ہے مینیفیسٹیشن آف گاڈ، یعنی خدا کا مینیفیسٹ ہونا باڈی کے اندر، ظاہر ہونا، بالکل ظہور ہونا، ظاہر ہو جانا۔ اب یہ جو ایپیفنی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک چیز بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، وہ میرے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ جی جی، کہ بنی اسرائیل قوم جو تھی، جن کو پرانے عہد نامے کے اندر خدا کا تجربہ ہوا، لیکن خدا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا صرف بنی اسرائیل قوم تک محدود ہے۔ جی، لیکن جب ہم ایپیفنی کے اندر آتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، جب خدا خود دنیا میں آئے، یعنی یسوع مسیح آئے دنیا کے اندر،
تو پھر وہ جو جلال تھا وہ اکراس دا باؤنڈریز آف اسرائیل، وہ جو جلال تھا وہ اسرائیل کی حدودوں سے آگے تجسس ہوا اور آگے بڑھ گیا، تاکہ وہ غیر قوموں کو بھی نور کا تجربہ دے سکے، منور کر سکے، ان کو بھی جلال سے وہ لوگ انٹروڈیوس ہو سکیں کہ یہ ہے جلال۔ اس کی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ جو بادشاہ آئے، ہم گیت گاتے ہیں، ہم 3 بادشاہ مشرق کے ہیں، سجدہ کرنے ہم آئے ہیں، بائبل مقدس پہ لکھا ہے کہ پورب میں ہم اس کا ستارہ دیکھ کر، یعنی نور دیکھ کر اسے ملنے آئے، اسے سجدہ کرنے آئے۔ اب وہ جو 3 بادشاہ تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، تاریخ بیان کرتی ہے کہ وہ زرتشت مذہب کے لوگ تھے۔ یہ بڑا ڈاکٹر صاحب انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، سامعین اس کو ذرا پلیز سماعت فرمائیے گا۔ اب وہ جو لوگ تھے وہ زرتشت مذہب کے، جس کو انگریزی میں زورو ایسٹرائنزم ایک لفظ ہے، اگر آپ اس کو گوگل کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں، زورو ایسٹرائنزم ایک ورڈ ہے۔ یہ جو زرتشت مذہب کے لوگ تھے یہ آگ کی پوجا کیے کرتے تھے، اور جب یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے تو یہ جلال، چونکہ آگ جہاں ہوتی ہے وہاں نور ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے، لیکن یہ فانی ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو بجھا سکتے ہیں۔ آگ اگر یہاں آگے جل جائے روشنی تو ہوگی لیکن ہم اس کو بجھا سکتے ہیں۔ اب یہ جو 3 بادشاہ یسوع مسیح کے پاس آئے تو یہ آلریڈی آگ کے پجاری تھے، یہ نور کو، یہ جلال کو اپنی زندگی میں بڑی اہمیت دیتے تھے۔ لیکن جب یسوع مسیح کے پاس آئے تو یہ پیغام تھا بائبل مقدس کا، اور یسایا نبی کی پیشین گوئی کا 60ویں باب کی 1، 2، 3، 4، 5، 6 آیت میں پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے تلو کی تجلی کے اندر چلیں گے۔ اور یہ جو بادشاہ تھے یہ غیر قوم کے لوگ تھے، لیکن یہ بھی مان گئے کہ اب حقیقی نور جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے اور ہمیں اب اس کو بو ڈاؤن کرنا ہے، انہوں نے آ کے اس کو سجدے کیے۔ تو یہ میسج ہے کہ جو ایپیفنی ہے، اٹ اکراس دا باؤنڈریز آف اسرائیل، اب جو جلال آیا وہ صرف اسرائیل تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کی ساری قوموں کو نور دینے کے لیے دنیا میں۔ اگر کوئی خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا کے جلال کا تجربہ کرنا چاہتا ہے تو اسے مسیح یسوع سے ملنا پڑے گا۔ اس لیے بائبل مقدس کے اندر آیا ہے کہ نور دنیا میں آیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ پادری صاحب، آپ کی باتوں سے مجھے ایک تاریخی حقیقت یاد آ رہی ہے۔ بیت لہم میں جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، وہاں پہ سب سے پرانا فنکشننگ چرچ ہے جسے چرچ آف دی نیٹیوٹی کہتے ہیں، اور ایک بار اسے سمیرین ریوولٹس میں تباہ کر دیا گیا، پھر دوبارہ بنایا گیا، اور جب دوبارہ بنایا تو اس کے بعد پرشینز نے، فارسیوں نے جب اس چرچ پہ، اس علاقے پہ حملہ کیا تو انہوں نے بہت سی عمارات کو تہہ و بالا کر دیا۔ تو تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب یہ فوجی، یہ آرمیز، پرشین آرمیز وہاں پہ گئیں تو انہوں نے وہاں پہ موزیکس میں دیکھا کہ جو 3 بادشاہ جن کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک بادشاہ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، چوگا پہنا ہوا تھا، دیٹ واز پرشین۔ تو انہوں نے کہا کہ دس از فرام آور ہیریٹیج، ہم اسے نہیں تباہ کریں گے، لہٰذا دی چرچ آف بیت لہم، چرچ آف دی نیٹیوٹی کو پرشینز نے اس وقت تباہ نہیں کیا، اور وہ عمارت جو تھی اس کو چھوڑ دیا گیا، بیکاز ون آف دوز میجائز، وہ جو مجوسی تھے، اس کا پہناوا وہ جو تھا وہ پرشین پہناوا تھا۔ اور جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ اس وقت پرشینز میں زورواسٹرینزم کا جو مذہب تھا، آتش پرستی کا مذہب تھا، وہ تھا، اور وہ لوگ وہاں پر آئے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت باتیں ہیں، اور اگر ہم ان کو دیکھتے جائیں تاریخی طور پہ تو یہ ایک جگسو پزل کی طرح کمپلیٹ ہوتی جاتی ہیں۔ پادری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، پلیز آپ اس کے بارے میں مزید ہمیں بتائیے۔ جی تھینک یو۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا، اور سجدہ انسان تبھی کرتا ہے جب وہ یہ مان جائے کہ یہ وہ ڈیٹی ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو جو ایپیفنی ہے وہ ایکچولی خدا کا ظہور ہے، جو نہ صرف ایک اسپیسیفک نیشن کے لیے ہے بلکہ وہ دنیا کی ساری قوموں کے لیے ہے، جس کے لیے علامہ اقبال کا شعر مجھے ڈاکٹر صاحب ایک یاد آتا ہے کہ کبھی تو اے حقیقت منتظر نظر آ لباس شناس میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین میراث میں۔
تو سجدے کے لیے جو ایک پرسنالٹی ہے وہ یسوع مسیح ہے، جس کو غیر قوم کے لوگوں نے بھی جلال مان کر اس کو سجدہ کر دیا. اور یہ ایونٹ بائبل مقدس کے اندر ہمارے مسیحیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چونکہ یہ نئے ٹیسٹمنٹ کے اندر تو ہوا سامعین، لیکن بائبل مقدس کے اندر 740 ایئرز بیفور یہ یسایا نبی کے اندر یہ پریڈکشن ہوئی ہے، 740 ایئرز بیفور جیسس برتھ، کہ ایسا ہوگا کہ قومیں روشنی کی طرف آئیں گی، یسوع مسیح کی طرف. سلاطین یعنی کنگز، بادشاہ، نہ صرف اس وقت کے بلکہ آج کے بھی بادشاہ وزڈم، نور لینے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں گے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک بادشاہ کے طور پر بھی پیدا ہوئے. چونکہ کرسمس منانے کے اندر ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ ایک بادشاہ کی پیدائش ہے، چونکہ بادشاہوں نے جس کو آگے سجدہ کیا، جی بالکل، وہ اپنے سے بڑے کو بادشاہ مانتے ہیں تو اس نے ان کو سجدہ کیا. جی فاضل صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ داؤد نبی بھی زبور 72 10ویں اور 15ویں آیت میں لکھتا ہے کہ اور اسے سبا اور سبا کا سونا پیش کیا جائے گا، آمین، بادشاہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے لیے تحائف لائیں گے. زبور 72 میں اگر ہم پڑھیں تو یہ بہت سی خوبصورت باتیں ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور بڑے اچھے طریقے سے آج کے اس سارے ٹاپک کو بیان کیا. پادری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اب ہم چلتے ہیں ذرا پاکستان. اب پاکستان میں یہ تو میرا پرانا دکھ ہے، میں کئی بار یہاں پہ کہہ چکا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو وہاں پہ 23% اقلیتیں تھیں، اب 3-4% اقلیتیں رہ گئی ہیں. اور اب تو حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہندو وہاں پہ مسیحیوں سے زیادہ ہیں، جس کی میں ہمیشہ نفی کرتا رہتا ہوں. اس لیے کیونکہ پنجاب میں اور پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، ہر جگہ پہ اگر ہم ان چیزوں کا اندازہ لگائیں تو کرسچنز آر اسٹل دی لارجسٹ مائنورٹی ان پاکستان. ریلیجس مائنورٹیز کے لحاظ سے مسیحی آج بھی سب سے بڑی مائنورٹی ہیں. اور یہ بات میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ حقیقت ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. بٹ وائی ٹیل سم تھنگ دیٹ از ناٹ فیکٹ، وی ہیو ٹو اسپیک فیکچولی. اور فیکچوئل بات یہ ہے کہ کرسچنز آر اسٹل دی لارجسٹ مائنورٹی. اس پہ بہت ڈیٹیل باتیں بھی کی جا سکتی ہیں اور ہر طرح کے سوال کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پادری صاحب، جب پاکستان میں کرسمس آتا ہے تو ظاہر ہے ہم چونکہ ایک چھوٹی کمیونٹی ہیں، 2% کوئی کہتا ہے، 4%، 5%، حالانکہ میں سوچتا ہوں کہ ہم اس سے زیادہ ہیں. تو کرسمس کے دنوں میں مسیحی اپنی حکومت سے، اپنے اسٹیٹ سے، اپنی ریاست سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم یہاں پہ بیٹھے یا دنیا میں کہیں پہ بھی مسیحی ہیں، ہم تو سبز سفید ستارے والے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں اور ہمیشہ اس وطن کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن ہر ریلیشن جو ہوتی ہے وہ ریسیپروکل ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم اپنی ریاست کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ہم اپنی ریاست سے کچھ توقعات بھی رکھتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک ریاستی سطح پر مسیحی کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان میں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ عوام سے، کیونکہ پاکستان میں میجورٹی تو مسلمانوں کی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. تو what do we expect from our Muslim brothers and sisters؟ ہماری جو میجورٹی پیپل ہے، انٹریکشنز سماجی طور پہ اور روحانی طور پہ، دینی طور پہ ہمیں کیا توقعات ہیں؟ جی جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ بہت اچھا سوال ہے، اور چونکہ میرا تعلق بھی پاکستان سے ہے اور میں نے اپنی زندگی کے 28 سال پاکستان میں گزارے، لگ بھگ 30 سال. ہاں، اس کے بعد پھر میں دبئی موو ہوا، پھر خدا مجھے یہاں لے آیا UK. تو میں ان سب اسٹیجز سے گزرا ہوا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں جب آپ سوال کر رہے تھے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اس کا جواب میں بہت اچھے سے بھی دے سکتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ مقدس لوکا کی انجیل کے اندر 2 باب کی جو 13ویں آیت ہے، جو کرسمس کا جو ایک محور ہے، وہ یہ ہے کہ جب فرشتے نے ان کو خوشی کی بات سنائی، وہ یہ اس سے بڑی ریلیٹ کرتی ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آسمانی لشکر کا ایک گروہ
حمد کرتا ہوا نظر آیا، اور وہ آیا کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ حکومتی سطح پر جو ہماری اسٹیٹ ہے ان سے اور عوام سے، جو پاکستان کے ہمارے مسلم بردر اینڈ سسٹرز ہیں، ہمیں ان سے یہ چاہیے کہ جب ہم کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو ہماری خوشیوں کو ہمارے ساتھ مل کر دوبالا کریں، اور جو صلح کا پیغام ہے، پاکستان کے اندر صلح، امن اور سلامتی، بھائی چارے اور صبر کو، چونکہ ہم بھی ہمارا بھی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ وہی ہے جو کہ دوسرے ہمارے بھائیوں کا ہے، تو ہمیں بھی اسی عزت و احترام کی نظر سے بھی دیکھا جائے تاکہ ہم اپنے اس فیسٹیول کو اچھے طور پر منا سکیں۔ اور جیسے کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہر مسیحی پر یہ لازم ہے کہ وہ اعلیٰ حکومتوں کا فرما بردار رہے، اور حکومتوں پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنی قوم کا اچھا خاصا دیکھ بھال، ان کا خیال رکھیں۔ تو اس کرسمس پہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے جو بڑے حکومتی ادارے ہیں اور ہماری جو عام عوام ہے ملک کے اندر، کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اس خوشی کے اندر شریک ہوں، چونکہ یہ خوشی ہماری صرف جو ہے وہ سوچ پر میسر نہیں ہے، بلکہ ہمارے جذبات کے ساتھ، ہماری روح کے ساتھ کرسمس کا کنیکشن ہے۔ ہم اس کے بغیر اپنے آپ کو بے وجود سمجھتے ہیں، چونکہ ہم اس ہستی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے جو ہے سینٹیمنٹس ہرٹس ہوتے ہیں، اگر کوئی کرسمس کے بارے میں کوئی چھوٹی بھی بات جو ہمیں نامناسب لگے تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہ کیا جائے اور ہمیں آگے بڑھتے رہیں۔ جی پادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ یہ ہمارا اور پوری دنیا میں ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کرسمس از سم تھنگ بگ فار کرسچن ورلڈ۔ یہ نہیں کہ ہم مسیحی جو پاکستان میں، پوری دنیا کے مسیحیوں کے لیے، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے مسیحیوں، شہنشاہوں کے، بادشاہوں کے، ملکاؤں کے تاج خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں رکھ دیے جاتے ہیں کرسمس کے دن۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ از سم تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ وی آر ویری ایموشنلی اٹیچ ٹو اٹ۔ تو میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے تہواروں کو اسی طرح سے عزت دیں جس طرح سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے تہواروں کو عزت دے۔ اٹس اونلی فیئر۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ جیسا کہ تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ سلوک کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو۔ اس بات کو، اس جملے کو، اس فکرے کو، اس اصول کو ہم گولڈن رول کہتے ہیں، اور اس سے اچھا کوئی اصول ہو نہیں سکتا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، اور بائی اینڈ لارج بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دیم۔ چند بیچ میں ہوتے ہیں جو ہمیشہ شروع کر دیتے ہیں یہ بات، کرسمس مبارک کہنا حرام ہے، کرسمس کا کیک حرام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ایسے دوستوں کے لیے میں کہتا ہوں دیکھیں، آپ بالکل اپنی ویڈیوز بنائیں، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن کوئی ایسی عملی کام نہ کریں جس سے پاکستان کے ملک میں، سوسائٹی میں خلل پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پھر یہ صرف نہیں ہے کہ کرسچنز کا بلکہ پورے پاکستان کا مزاج جو ہے اور جو خبریں جاتی ہیں دنیا میں، اس سے پاکستان پر نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب صرف ایک منٹ، بتائیے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں، میرے اپنے دوست تھے جو اسپیشلی جب کرسمس آتا تھا تو مجھے کرسمس کیک وہ دیتے تھے اور مجھے کرسمس وش کرنے کے لیے میرے گھر پر آتے ہیں۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس سے بڑا اچھا لگتا ہے، اور اسی طرح اگر سب ہو جائیں تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا، ایک ساتھ ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکیں گے۔ جی تھینک یو پادری صاحب، پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مضافات میں تمام ممالک کے لیے، اس ملک کے لیے کائنڈلی دعا کیجئے، اور اس کے ساتھ پھر ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ اوکے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، خداوند ہم تیرے نہایت دل سے شکر گزار ہیں خداوند اپنے ملک پاکستان کے لیے، اس کی سلامتی، بقا، بہبود کے لیے، امن کے لیے، اور تمام حکومت کے سارے اداروں کے لیے، نجی اداروں کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ساری قومیں، وہ کسی بھی رنگ و نسل سے ہیں، مذہب سے ہیں، زبان سے ہیں، خداوند تو ان کے ساتھ ہو۔ اے میرے خداوند ہم دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے، یو کے کے لیے، اے میرے خداوند جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کی ریاست کے لیے، بادشاہ کے لیے، تمام حکومت کے اداروں کے لیے، گورنمنٹ کے، اے میرے خداوند تو ان کو بھی تو نے بہت برکت دی ہے،
اور زیادہ برکتوں سے مالا مال کر. یہاں بسنے والے سارے مسیحی، وہ غیر مسیحی، اے میرے خداوند وہ سارے لوگ خداوند تجھ میں بڑھتے چلے جائیں. اسی طرح خداوند میں اس چینل کے لیے دعا کرتا ہوں، ساری خداوندہ ٹیم کے لیے، گیٹ وے گیزٹ کی، اور خداوند اس ٹیلی ویژن سارے پروگرام کو نشر کرنے کی ساری ٹیم کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے خداوند تو اس کو بہت زیادہ بلیس کر. اور خداوند میں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر اختر انجیلی اور ان کے سارے خاندان کے لیے، اپنی ہیرو ایشین کانگریگیشن کے لیے جہاں ہم پرے کرتے ہیں، جس کا ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا ٹائم اور اس کا پوسٹ کوڈ، خداوند اس ساری کلیسیا کو بڑی برکت دے تاکہ ہم اسی طرح تیرے نام کا جھنڈا گاڑتے رہیں، تاکہ یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پائے. خداوند ہم ایڈوینٹ، کرسمس، نئے سال، ایپیفنی اور آگے خداوند ہم اپنے کیلنڈر کو فالو کریں گے، کرسچن گورگین کیلنڈر. خداوند تو ہمیں اس سب چیزوں کو فالو کرنے کے لیے صحت تندرستی عطا کر، اور دنیا میں جہاں جہاں لوگ کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہوں گے ان سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ ہمیں وہ دل دے خداوند جو تو چاہتا ہے. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. آمین.